A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Respected students, Assalamu alaikum. उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने पिछले काम को जो आपको दिया जा चुका है बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। डियर तलबा, सबसे पहले तो आपको पिछले लेक्चर का थोड़ा सा हवाला दूंगी। आप लोगों ने पढ़ा कि हम किन किन हदूद में रहकर और किन किन मसाइल से निमट कर किसी भी मकाम के लिए, किसी भी लेवल के लिए, किसी भी दर्जे के लिए अपना सिलेबस सेट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक समाजी ज़राए या इमरानी अवामिल, 10वें यूनिट का लेक्चर नंबर 3 है ये, और ये है समाजी ज़राए या इमरानी अवामिल। ये कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है कि समाज और सकाफत स्कूल के निसाब पर, बल्कि यूं कहा जाए कि हर निसाब पर, ज़िंदगी के किसी भी शोबे का निसाब है, हालात हैं, वो ज़रूर आपकी सकाफत और समाज के अंडर होते हैं। समाज अपना एक रोल प्ले करता है उसे सेट करने में, और सकाफत जो है उसके मुताबिक निसाब को सेट किया जाता है। गोया ये दोनों चीज़ें निसाब पर अपना बेहद असर मुरतब करती हैं, और इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि समाज किसी भी तरह से निसाब के लिए नुकसानदेह है, बल्कि ये समाज ही है जिसने सकाफती विरसा की बका के लिए स्कूल ईजाद किए। अगर कोई भी शख्स इस तरफ तवज्जो नहीं देता तो समाज इस चीज़ को अपने अंदर, अपने माशरे में एग्जिस्ट करने ना देता, तो स्कूल कभी भी बका हासिल ना कर पाते। यूं हमें ये देखना चाहिए कि समाज के निसाब पर जो भरपूर असरात हैं वो लाजमी सी चीज़ है। हम देखते हैं कि मुदव्विनीन निसाब रिवायती नज़रियात, तसव्वुरात, अक़दार, इल्म और रवैयों को तालीम की सरगर्मियों में, निसाबी मकासद में और जायज़े में तब्दील करते हैं। यूं इसका नतीजा क्या निकलता है कि मुदव्विनीन निसाब जब तदवीन करते हैं तो निसाब के लिए जो मवाद वो मुंतहिब करते हैं, जो तरीका वो निसाब की तरतीब में शामिल करते हैं, और उस निसाब से हासिल किए जाने वाले जो मकासद उनके पेश नज़र होते हैं, वो दर हकीकत सारे का सारा तरीका हमारी सकाफत के पस मंज़र का इनादार होता है। क्योंकि कोई भी मुआशरा अपनी सकाफत के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए ज़रूरी है कि सकाफती पस मंज़र को सामने रख कर, अपनी सकाफत, अपने अंदाज़े ज़िंदगी को सामने रख कर निसाब को तश्कील दिया जाए। यूं निसाब जो है वो हमारे मकासद का आईनादार भी बन जाता है। आप देखिए कि बेइंतहा शवाहिद इस मामले में मिलते हैं कि इंसान जो कुछ पढ़ता है, जो कुछ उसके मुआशरे की रिवायात होती हैं, उनका अक्कास बनता है। आज के समाजी रवैये हमारी नस्ल को पढ़ाए गए निसाब की अक्कासी करते हैं। देखिए, आज से कल भी बात हुई हमारे लेक्चर में कि आज से कुछ अर्सा पहले तक हम ये नहीं सोच सकते थे कि हमारे निसाब में मौसीकी के उलूम जो हैं उन्हें शामिल किया जाए, या रक्स के, या इसके अलावा मीडिया से रिलेटेड दीगर बहुत से शोबाजात को निसाब के तौर पर पढ़ाना पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन आज हमारा निसाब इस चीज़ का आकाश बन चुका है, और हमारे निसाब में जो है वो आज के दौर के मुताबिक तब्दीलियाँ की जा चुकी हैं, जिनकी बिना पर हम अपने रवैयों से पढ़े गए निसाब का जो है वो इजहार करते हैं। यूं हम ये कह सकते हैं कि आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो कि एक जज़ायर पर मुश्तमिल मुल्क है, जहाँ की आबादी ओवरऑल बहुत कम है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सफ़र के दिल दादा हैं। बेइंतहा पसंद करते हैं सियाहत, दूसरे ममालिक में आना जाना, और वहाँ अपने आप को जो है वो एंटरटेन करना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये दुनिया से अलग थलग है, ठीक है? और उसके बाद वहाँ पे जो निसाब था वो भी कोई ख़ास अपनी कौम से मोहब्बत का, या स्कूल से मोहब्बत का, या अपने मुल्क से मोहब्बत का जो जज्बा है वो बहुत कम रखता है। ये बाकायदा सबूत के साथ हम ये देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूदा नस्ल जब स्कूल में थी तो इस वक्त के स्कूल का जो निसाब था उसमें
بے انتہا عمل دخل ہے آج کے جو آسٹریلوی باشندوں کا اظہار ہے سیاحت کے لیے محبت یا اپنے ملک سے کم محبت، کیونکہ وہاں پر کبھی بھی مختلف ممالک اور قوموں سے آئے ہوئے آباد کار لوگوں کو، ظاہر ہے آسٹریلیا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جزیرہ نما ملک ہے اور اس میں مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں، بالخصوص برطانیہ کے لوگوں نے وہاں بہت زیادہ اپنے آپ کو سیٹل کیا، تو یہ لوگ برطانیہ سے تو محبت رکھتے ہیں لیکن آسٹریلیا سے وہ محبت نہیں رکھتے جو انہیں اپنے ملک سے، ایک اپنی مادر ملت سے ہونی چاہیے، ایسی محبت ان میں کم نظر آتی ہے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ ان کے سکولوں میں، جو آسٹریلیا کے سکولز ہیں، ان میں کبھی بھی جو قدیم آسٹریلوی مشاہیر تھے، یعنی رہنما تھے جنہوں نے آسٹریلیا کو ترقی یافتہ بنانے کی کوشش کی یا آسٹریلیا کے لیے کچھ جدوجہد کی، ایسے لوگوں کی تعریف بہت کم نظر آتی ہے سلیبس میں۔ کوئی قدیم تاریخی ہیروز جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی قومی کارناموں کا تذکرہ کہیں بھی نظر آتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے نساء پر سماج و ثقافت کے اثرات۔ اثر کیسے نظر آئے گا نساء پر؟ ہمارے رویوں سے، ہمارے کردار سے۔ ہم نے بھی پڑھا کہ آسٹریلیا کے لوگ اس لیے اپنے وطن سے محبت کم رکھتے ہیں کیونکہ ان کے نصاب میں وطن سے یا اپنے ملک کے ہیرو سے محبت کا پڑھایا ہی نہیں گیا۔ اب ہم نصاب پر سماج اور ثقافت کے اثرات اگر دیکھتے ہیں، سماج اور ثقافت مدونین نصاب کے ذہن پر بھی شعوری اور لا شعوری دونوں طرح کے اثرات رکھتے ہیں۔ شعور جس کو ہم خود اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں باقاعدہ ارادی طور پر، اور لا شعوری جس کو ہم دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ ہر طرح کے اثرات مدونین نصاب کے ذہنوں پر نظر آتے ہیں۔ نصاب جو ہے وہ سماج کا عکاس ہوتا ہے کیونکہ سماج و ثقافت جو ہے وہ مدونین پر اثر رکھتی ہے، چونکہ وہ سماج کا حصہ ہیں۔ ہمارے ملک کا، ہمارے سکولوں کا نصاب مرتب کرنے والے کسی اور ملک سے نہیں آئے ہوئے ہوتے، وہ اسی ملک کا حصہ ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ یوں ان کے ذہنوں میں اپنا معاشرہ جو ہے اس کی ایک مخصوص ثقافت، ایک مخصوص چھاپ ہے جو نظر آتی ہے، اور مدونین جو ہے وہ اپنے اس رویے کا اظہار بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ثقافتی خصائص جو انہوں نے سماج سے لیے ہیں مدونین نصاب کی ذات میں موجود ہوتے ہیں۔ یوں مواد، مقاصد، طریقہ کار اور جائزے کے لیے جو بھی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ مدونین کے انتخاب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل ثقافت کے حوالے سے بات کی جائے کہ ثقافت کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، تو دیکھیے ہم ایسا کوئی مواد نصاب میں شامل نہیں کر سکتے جو پاکستان کے قوانین سے مطابقت نہ رکھتا ہو، جس کے مقاصد ملک کے لیے تخریب کارانہ ہوں، ٹھیک ہے، اور ایسا طریقہ کار بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا جو معاشرے میں ناپسندیدہ ہو۔ جائزے کے لیے بھی بالکل وہی بات ہے کہ ہماری ثقافت، ہمارا سماج ایک مخصوص اثر رکھتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ نصاب میں شامل نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم بات کریں ایک نصاب میں کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں اکثر اوقات یوں ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنے فیصلوں کی بنیاد سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نصاب میں ہم نے کہانیاں شامل کی تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ اس میں کتنا حصہ ہم نے زبانی پڑھانا تھا، کیسے کیا، کیوں کیا، کہانیوں کا انتخاب کیسے کریں، کون سی کریں، کیوں کریں، یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جو مدونین حضرات اپنی ذات سے بھی پوچھتے ہیں اور پھر دوسرے بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں شامل نصاب کی تو اس کی وجہ کیا ہے۔ ہاں البتہ اس چیز سے ہم بخوبی آگاہ ہیں کہ مدونین نصاب سماجی اور ثقافتی اثرات سے آگاہ بھی ہوتے ہیں اور وہ نصاب کو اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ ثقافت کو فروغ دیا جائے، نصاب میں ہماری ثقافت کو ڈالا جائے۔ اگر آپ سوشل سٹڈیز اپنی چھوٹے لیولز کی جو ہے وہ ذہن میں لائیں تو اس میں آپ کو مختلف صوبوں کی جو تہذیب ہے، ان کے رہن سہن کے طریقے ہیں، ان کی اہم خوراک، ان کے لباس، ان کے رسوم و رواج وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ سندھ کے لوگ اجرک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیے پنجاب میں بھی لوگ پسند کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں میں شیشوں کا کام، ٹوپیاں،
یہ وہ پسند کی جاتی ہے. تو پنجاب میں بھی لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کیونکہ جب نصاب مرتب کیا جاتا ہے تو اس میں تمام کے تمام صوبوں کا حصہ ثقافت کا جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے, اور مدونین کا مقصد بھی نصاب کے ذریعے سے ثقافت کو فروغ دینے کا ہوتا ہے. اور اب یہ سوال آیا کہ نصاب سماج کا آئینہ دار ہونا چاہیے یا اس کو نصاب کو سماج میں تبدیلی کا ذریعہ بنایا جائے. تو دیکھیے, جو ماہرین تعلیم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کو تبدیلی کا ذریعہ بنایا جائے, وہ نصاب کے ذریعے سے نئی نسل کو زندگی کے نئے رخ دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے, کیونکہ جدت پسند اور قدامت پسند لوگ ہر معاشرے کا حصہ ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہر بات کا جو ہے وہ ہاں میں جواب دیں. اگر ایک قدیم معاشرے میں یا قدیم انداز سے رہنے کو پسند کرنے والا انسان ہے تو وہ ضروری نہیں کہ آپ کے جدید رجحانات کو فوری طور پہ اڈاپٹ کرنے کی حامی بھرے یا انہیں ایکسیپٹ کر سکے. یوں قدامت پسند شخص کی بات کی جائے تو قدامت پسند ماہرین جو ہوں گے وہ لازماً نصاب کو سماج کا آئینہ دار دیکھنا پسند کریں گے. وہ یہ دیکھنا پسند کریں گے کہ ماہرین جو ہیں وہ نصاب کو اپنا آئینہ دار بنائیں, نہ کہ نصاب جو ہے وہ آج کے نئے رجحانات کا آئینہ دار ہو اور اس میں ایسے تمام کے تمام مواد کو شامل کر دیا جائے جو معاشرے میں جدت پسندی کو عروج دے رہے ہوں. اس حوالے سے ایک ماہر تعلیم مس گراف اپنی ایک کتاب میں بڑے مزے کے سوالات کرتے ہیں مدونین نصاب سے. ان کی ایک کتاب سماج اور آسٹریلوی نصاب, ٹھیک ہے, اس میں بڑے مزے کے سوالات ہیں کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ آسٹریلوی معاشرے اور اسکول کی فہم جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ آسٹریلیا کے معاشرے میں سکول کی جو جگہ ہے یا سکول کا جو مقام ہے وہ کیا ہے. اب ہم اگر ان سوالات کو غور سے دیکھیں اور ان کا لب لباب نکالیں تو وہ درج ذیل تمام کے تمام خاکے جو ہیں وہ تمام کے تمام سوالات ہمیں نظر آتے ہیں جو جن کا ایک خاکہ آپ کے سامنے یوں ہے کہ ایک کنٹرول. اب سب سے پہلے مس گراف نے مدونین نصاب سے یہ سوال کیا کہ وہ کس گروہ کو تعلیمی نظام کا یا سکول یا سکولوں کے گروہ کو کنٹرول کرنے کا کہیں گے. کون سا گروہ ہے جو اس سارے کے سارے عمل کو کنٹرول کرے گا, کس طریقے سے کنٹرول کرے گا, اور نصاب سے متعلق جو فیصلہ سازی ہے اس میں سیاسی اختلاف کے دوران کن تصورات کا پرچار کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے وسائل کی تخصیص. وسائل کی تخصیص یعنی تمام کے تمام وسائل کو ایک مخصوص حد دے دی جائے, ایک مخصوص وقت دے دیا جائے. اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ تعلیم کے لیے کیا کچھ مخصوص کیا جا سکتا ہے, وہ جو آپ نے مخصوص کیا وہ نصاب پر کیسے اثر انداز ہوگا, اور تعلیم کے شعبہ کے اندر مختلف کاموں کے لیے رقوم کی تقسیم بھی کیا نصاب پر اثر انداز ہوتی ہیں, نیز ان تمام کے تمام معاملات کے فیصلے کون کرے گا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے سماجی ماحول. سماج جس ڈھانچے میں جس طرح سے تبدیلی کرے گا وہ تعلیمی اداروں پر کس طرح سے اثر انداز ہوگی. آپ اپنے معاشرے کے رہن سہن میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو اوبویسلی وہ آپ کے سکولز پر, آپ کے کالجز پر, آپ کے تمام تعلیمی اداروں پر ضرور افیکٹ کرتی ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سماجی اداروں نے تعلیم کو کس حد تک متاثر کیا ہے, اس تبدیلی کا منبع کیا تھا, وجہ کیا تھی, مرکز کیا تھا, کیا یہ منبع داخلی تھا یا خارجی تھا, یعنی آپ کے ملک کی طرف سے ہی یہ تبدیلی کی وش ظاہر کی گئی یا بیرونی کسی طاقت نے مجبور کیا. ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ تبدیلی لانے والے فیصلوں کے اعلی کار کون لوگ تھے, تبھی جا کر ہم سمجھتے ہیں کہ سماجی ماحول پر کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اثر ڈالتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے تصوراتی فضا. نصابی تبدیلی میں دانشوروں کا کتنا حصہ ہے, پڑھا لکھا جو طبقہ ہے جو اپنے ملک کے حالات کو سمجھتا ہے وہ کس حد تک اس عمل میں شامل تھے, انہیں کس حد تک اجازت دی گئی کہ وہ آپ کے معاملات کو آپ کے ساتھ مل کر ہینڈل کر سکیں. گویا ادارہ جاتی اور ثقافتی دانشور جو ہیں ان کو کوئی اہمیت حاصل بھی ہے یا نہیں. کیا متعلقہ دانشور صرف ملک کے اندر کام کر رہے ہیں یا ملک کے باہر سے بھی
تصورات اٹھا کر اپنے ملک میں تبدیلیاں لانے کے خواہش مند. نیکسٹ ہمارے پاس ہے نصابی جہاد. نصابی جہاد، جہاد جہد کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے رخ، سمت، ڈائریکشن. نصاب کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے؟ کیا تعلیمی اور اخلاقی امتیازات پر سمجھوتہ ہو گیا ہے؟ کیا مواد، تقسیم اور طریقہ تعلیم میں فرق آنے پر نصاب پر سماجی اثرات مختلف ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک ثقافتی تعصب اور نصاب ہے. دیکھیے یہ سب سے اہم چیز ہے. سماج و ثقافت کے نصاب پر اثرات ایک قابل غور پہلو ہے، اور پھر اس میں اگر ثقافتی تعصب شامل ہو جائے تو حالات زیادہ گمبھیر ہو سکتے ہیں، مشکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ معاشرے سکولوں کے ذریعے سے نئی نسل میں اقدار کی منتقلی سے اپنے آپ کو دوام بخشتے ہیں. کوئی بھی معاشرہ ہے وہ اپنی ان تمام کی تمام ثقافتوں کو اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتا ہے. یوں فطری امر ہے کہ ان میں سے بعض تعصب پر مبنی اقدار بھی ہوں گی. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کچھ ایسی رسمیں ہیں، ایسے انداز ہیں کہ جن کو بچے کو ہر طرح سے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور انہیں متعصبانہ کے بجائے یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ مقبول ثقافتی اجزاء ہیں ہمارے. جس میں ایک مثال آپ اپنے معاشرے میں عورتوں کا کردار. آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر ہم دیکھیں تو عورت کا کام صرف گھر کے حد تک تھا. اس کا روایتی کردار تھا وہ بچے پالے اور گھر کا کام کاج جو ہے وہ کرے. ٹھیک ہے، مگر اب یہ تصور اگر ہم آج کے دور میں پیش کریں تو یہ مضحکہ ہے سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھیے وہ کون سی فیلڈ آف لائف ہے جس میں عورت آپ کو کام کرتی نظر نہیں آ رہی. ہر شعبے میں اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایون مشکل ترین شعبہ جات زندگی جو ہیں ان میں بھی خواتین کا کردار ہے. جیسے آپ دیکھیں فائر فائٹرز میں آج پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ فائر فائٹرز بھی ہیں. حالانکہ فائر فائٹنگ ایک انتہائی مشکل کام ہے، وہ ایک شدید بھاری اور وزنی مشین ہوتی ہے جس کو آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ کو سٹیئرز جو ہوتے ہیں ان پہ سے اس کو اپنے ساتھ لے کے چڑھنا ہے. کہیں اونچی بلڈنگ پہ آگ لگی ہوئی اور آپ نے وہ بجھانی ہے. مگر ہم دیکھیں تو ایئر کرافٹس عورتیں اڑا رہی ہیں، آرمی میں اب عورتوں کا جو ہے عمل دخل ہے، ایجوکیشن کی فیلڈ میں دیکھ لیجئے، مینجمنٹ کے معاملات میں دیکھ لیجئے، انجینئرنگ کی فیلڈ میں، میڈیکل، ہر مقام پر آپ کو عورت اپنا کردار نبھاتی ہوئی نظر آئے گی. یوں ہم یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں نصاب سازی کے دوران یہ بھی ہونا چاہیے کہ جدیدیت کے شوق میں ہم معاشرتی اقدار کے توازن کو برباد نہ کریں، نہ ہی اس کو الٹا کے رکھ دیں. کیونکہ عورت بہرحال یہ ذہن نشیں رکھنے والی بات ہے کہ وہ معاشرے کا ایک اہم رکن ہے، اور عورت کے فطری حسن، شرم و حیا کے زیور کی حفاظت بھی کرنی ہے. اسے اس کی ذات کو جنسی تعصب سے بچانا ہے، وہیں پہ اسے معاشرتی بے راہ روی سے بھی بچنا ہے، گھریلو زندگی کے فوائد کو بھی باقی رکھنا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے دم سے ہے زندگی کا سوز دروں. تو یہی رکھنا ہے کہ عورت کو گھر کے معاملات زیادہ سوٹ کرتے ہیں، اسے اس حوالے سے بھی اپنی ذات میں ایک توازن رکھنا ہے. مدونین نصاب کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ کس ثقافت کے فرزند ہیں اور ان کے فیصلوں کا ثقافت سے کیا رشتہ ہے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ فطرت نے بچے مرد کے بجائے عورت کے بطن سے پیدا کیے تو اب عورت ہی صرف ممتا کے جذبات رکھتی ہے. ایسا نہیں ہے، جذبات تو آپ کے اندر بھی ہیں محبت کے. ہاں ان جذبات کی قدر کیجئے، اور مدونین نصاب کو اپنی ثقافت اور اپنی ثقافت سے رشتے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے نفسیاتی سرچشمے یا نفسیاتی عوامل. دیکھیے جی فلسفیاتی نظریہ کے بعد نفسیات کو اگر دیکھا جائے تو نفسیاتی ذرائع کا نصاب کی بنیادوں میں انتہائی اہم کردار ہے. جوں یہ نیا علم ترقی کر رہا ہے، اس کے تصورات، اصول اور طریقے استعمال میں اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں. اگر نفسیات کا مقصد انسانی رویوں کا مطالعہ ہے
تو نفسیات دانوں کا کام ہے وہ انسانی رویوں کا بیان، وضاحت اور اس وضاحت کے نتیجے میں ان کی چھان بین بھی کریں کہ انسانی رویے کیسے ہیں اور کیسے ہونے چاہیے. اس حوالے سے وضاحت ضروری ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نصاب جو ہے وہ نفسیات کے زیر اثر ہے، تو نفسیات کو خاص طور پر ایسے کچھ عوامل اپنے سامنے رکھنے ہوں گے، ایسے شعبہ جات سے معلومات لینی ہوں گی جو معاشرے میں ایکسیپٹیبل بھی ہوں. یوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفسیات یا خاص طور پر تعلیمی نفسیات سے نصاب ان 5 شعبوں میں معلومات اخذ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، نصاب جو ہے وہ تعلیمی نفسیات کے درج ذیل 5 شعبوں سے معلومات اخذ کر سکتا ہے. نمبر 1 ہے تعلیمی مقاصد، یعنی نفسیات مدد کرتی ہے آپ کو اپنے تعلیمی مقاصد جو ہے وہ طے کرنے میں کہ دراصل آپ اس نصاب سے کس قسم کے مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں. اس کے بعد طلباء کی خصوصیات. ہر طالب علم ذاتی طور پر اپنی کچھ انفرادی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے. ان خصوصیات کا اظہار اس کی ذات کو آگے پہچان دیتا ہے اور اس کی ذات میں ایک مثبت تبدیلی یا آگے بڑھنے کی خواہش پیدا کرتا ہے. اس کے بعد تعلیمی عمل. دیکھیے جی، تعلیمی عمل معاشرے کے اندر رہ کر ہی مکمل کیا جا سکتا ہے. آپ چاہے رسمی تعلیمی عمل استعمال کریں یا نیم رسمی تعلیمی عمل استعمال کریں، دونوں طرح سے، بلکہ غیر رسمی تعلیمی طریقے کو بھی اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں عوامل، تینوں جو عمل ہیں وہ معاشرے کے اندر رہ کر تشکیل پائیں گے. یوں نفسیات اس معاملے میں بھی مدد کرتی ہے. نفسیات کا یہ شعبہ بھی نصاب سازی میں بے انتہا مفید ثابت ہوتا ہے. پھر طریقہ ہے تدریس. قدیم زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ اساتذہ ہی کو لیڈرشپ حاصل تھی، اساتذہ ہی تعلیمی شعبے کا مرکز سمجھے جاتے تھے. اس میں بائی فورس، بائی ہک اور کروک، بس بچے کو یاد کروانا ہے، اس کے ذہن میں چیزیں ٹھونستے چلے جانا ہے، چاہے وہ معاشرے کے لیے اور اس کی ذات کے لیے فائدہ مند ہو یا نہ ہو. مگر جدید دور، جدید رجحانات کے مطابق سائنس اس حوالے سے مددگار ثابت ہوتی ہے. نفسیات مدد دیتی ہے کہ ایسے طریقہ ہائے تدریس استعمال کیجئے جو بچے کے ذہن سے ریلیٹ کرتے ہوں، جن میں بچہ دلچسپی کے ساتھ اپنا جو کردار ہے وہ نبھائے اور اپنے حصے کے کام کو خوشی سے سر انجام دے سکے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جائزے کے طریقے. ہم نے جو سارا نصاب پڑھایا، اپنے مقاصد میں ہم کس حد تک کامیاب رہے، اس کے لیے ہمیں جائزہ لینا ہے. اور جائزے کے لیے ہم عمل استعمال کرتے ہیں امتحانات کا. وقت کے ساتھ ساتھ امتحانات کا جو رویہ ہے یا امتحانات کا جو طریقہ کار ہے اس میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں. ابتداً ایک طویل ترین 3 گھنٹے کے اندر ایک طویل ترین جو سبق ہوتا تھا اس کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا تھا، اور بے حد بھاری، بے حد طویل سوالات ہوتے تھے جنہیں ہم نے جواب کی شکل میں پیش کرنا ہوتا تھا. لیکن اب آپ دیکھیے تو نصاب میں آپ کو دن بدن جو ہے وہ تبدیلیاں نظر آتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جائزے کی طریقہ کار میں بھی تبدیلیاں آ گئی ہیں. آپ کے ایم سی کیوز ٹائپ کویسچنز شامل ہو چکے ہیں امتحانات میں. پھر شارٹ آنسر کویسچنز ہیں، 1 لائن آنسر ہے یا 1 ورڈ آنسر ہے. پھر اس کے بعد آپ کے 8-10 لائنز کا سوال ہے. یوں جائزے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی تبدیلیاں نفسیات کے پیش نظر آ چکی ہیں. اس میں ہمارے پاس اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے تعلیمی مسائل کون سے ہیں، تو دیکھیے جی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نفسیات سکول کے نصاب کے مواد کا ذریعہ بھی ہے. مواد تو فلسفہ اور عمرانیات عطا کرتے ہیں. بہرحال نفسیات طالب علم اور تعلیم کی فہم کی وجہ سے مواد کے انتخاب پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. مختصراً ہم ان تمام کے تمام نفسیاتی ذرائع کا تذکرہ کریں گے جو ایک مدون نصاب جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. تعلیمی مسائل میں
تعلیمی نفسیات دان اور دیگر تعلیمی ماہرین مدرجہ ذیل تعلیمی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں یا ان سے ان کی اپنی ایک ترتیب جو ہے وہ چلتی ہے. سب سے پہلے تو دیکھیے کہ شخصیت کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آیا مختلف شخصیات کا رد عمل مختلف ہوگا یا نہیں. ایک استاد بہتر طور پر یہ سمجھ سکتا ہے کہ مختلف حوالوں سے طالب علموں کا ریاکشن مختلف ہوتا ہے. ایک ہی سوال پر ایک بچہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور ایک بچہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. یوں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے کام کو آگے بڑھائیں. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم تعلیمی مقاصد کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تعلیمی مقاصد میں مدون جو ہے وہ موضوع مقاصد کے تعین میں مدد دیتا ہے. پھر اس تناظر میں مدون یہ طے کرتا ہے کہ آیا مقاصد متعلم جو ہیں وہ مدارج کے لیے موضوع ہیں یا نہیں. طالب علم کی خصوصیات میں طالب علم کے مزاج کا فہم، اس کی انفرادی اختلاف کا فہم مواد کے انتخاب میں مدد دیتا ہے. اور تعلیمی عمل کو ہم اگر دیکھیں تو تعلیمی عمل جو ہے وہ نفسیات کا سب سے بڑا کردار ہے نصاب سازی میں، کیونکہ وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ کیسے سیکھتے ہیں. مدونین حضرات جو تعلم اور نظریہ تعلم کا گہرا مطالعہ اور درک رکھتے ہیں، یعنی وہ اس کو جانتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، موضوع نصاب کی تشکیل پر اپنی گرفت مضبوط رکھتے ہیں. اور تعلم کا علم ہی ہمیں تعلیمی حکمت عملی کے دوران مدد دیتا ہے. یعنی مدونین کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ذہنی طور پر تشریح کے نظریہ کے قائل ہیں، گیسٹالٹ کے نظریہ سے متاثر ہیں یا پیاجے کو بہتر سمجھتے ہیں یا وہ کسی اور نظریے کے حامی ہیں. نصاب کی تشکیل کے لیے تمام چیزیں انتہائی اہم ہیں اور نصاب سازی کے عمل کو متاثر کرتی ہیں. طریقہ تدریس میں بھی ہم نے دیکھا کہ مدون کو نفسیات سے آگاہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے طالب علم کی ذات سے جڑے ہوئے مسائل کو سمجھ سکے اور کسی بھی طرح سے تعلیمی سرگرمیوں کے انتخاب سے پہلے مدون کو آموزش کے نظریات، انفرادی اختلافات، ترغیبی حکمت عملی، شخصیت، ادراکی اور حسی نشو و نما، تدریسی انداز اور طریقہ کار کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد ہم جائزے کی بات کریں تو جائزے کے انداز کو بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم نے جو سبق پڑھایا اس کی گہرائی، اس کی تاثیر کو جانچنے کے لیے بھی ہمیں طریقے طے کرنے ہیں. وہی طریقے جو ہیں وہ تعلیمی مسائل ہیں. ماہرین تعلیم انہی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں جن میں نمبر 1 کیا ہے؟ معیار کی جانچ. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو جائزہ ہم نے لیا وہ کس حد تک معیاری تھا، جائزے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ کس حد تک لازمی اور ضروری تھا اور کس حد تک مؤثر تھا. نیکسٹ ہم دیکھیں گے فارمیٹیو ایویلویشن کا کردار. فارمیٹیو ایویلویشن کیا ہے؟ آپ ایک انسان کی شخصیت کو جانچتے ہیں، اس کی اپنی کچھ انفرادی خصوصیات ہیں، اس کا ایک اپنا انداز زندگی ہے، شخصیت ہے، تشخص ہے. آپ ایک بچے کے تناظر میں دوسرے بچے کو جانچ نہیں سکتے اور اس کے تناظر میں آپ تیسرے بچے کی جانچ نہیں کر سکتے. یوں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فارمیٹیو ایویلویشن ہے اس کو سامنے رکھا جائے اور ہر بچے کو اس کے ذاتی حوالہ جات کے تحت جانچا یا پرکھا جا سکے. یہ تمام کے تمام وہ مسائل ہیں جو نفسیات ہمارے سامنے رکھتی ہے اور تعلیمی ماہرین کو اس طرح سے نصاب سازی میں مدد دیتی ہے کہ وہ ہر طرح کے کردار کو ذہن میں رکھ کر اپنے کام کو آگے بڑھائیں. نیکسٹ ہمارے پاس طلباء کی کارکردگی جانچنے کے موزوں پیمانے. دیکھیے ایک ہی وقت میں ایک ہی کلاس میں مختلف مینٹل لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اپنے اپنے طریقہ کار سے چیز کو سمجھتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یوں طلباء کی کارکردگی جانچنے کے لیے بھی مخصوص پیمانے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. پھر استاد کی تاثیر کا تعین. استاد کس حد تک آپ کے ساتھ ہے اور
وہ آپ کے لیے کس حد تک رہنما بن رہا ہے۔ فلسفہ، عمرانیات اور نفسیات نصاب کے بنیادی کردار کے حامل ہیں، اور ان بنیادی ذرائع کا علم مدون کو مؤثر نصاب کی تدوین میں کام آتا ہے۔ اس کے لیے استاد کی تاثیر ذہن میں رکھ کر، استاد اگر آپ کو بہترین رہنمائی نہیں دے رہا، آپ کے تعلیمی مسائل حل کرنے میں اچھا مددگار ثابت نہیں ہو رہا، تو اس حوالے سے نفسیات اس کو مدد دے گی، اور استاد اپنے طالب علم کی جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے بعد اپنا کردار ادا کر سکے گا، اور اپنے کام کو، سبق کو اپنے شاگرد کے لیے آسان ترین بنانے کی کوشش کرے گا، اور اس حوالے سے اسے ان تمام شعبہ جات سے، چاہے وہ فلسفہ ہو، عمرانیات ہو یا نفسیات، وہ ان تمام کے تمام شعبہ جات سے مدد لے سکتا ہے۔ جی بچوں، یہاں پہ ہمارا جو لیکچر ہے آج کا وہ ختم ہوا۔ یہ 2 مختلف ٹاپکس تھے جو آج کے دن میں آپ کو پڑھائے گئے۔ یہاں پہ آپ کا یونٹ نمبر 10 اختتام پر ہے۔ آپ لوگ اس میں سے اگر کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ ان 2 لیسنز کو بہت اچھے طریقے سے، دونوں ٹاپکس کو تیار کریں گے۔ اب 3 دن کے گیپ کے بعد آپ کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنے اس پورے یونٹ کو تیار کیجئے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔